अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। इस वक्त गौसे पाक आग में जलते हुए मुरीद की मदद को आए मगरूर बादशाह का अंजाम, दिल हिला देने वाली रूहानी हक़ाइक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो रहमतों का मालिक, इज़्ज़तों का देने वाला और हर बेबस का सहारा है। दरूद व सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तालीमात ने इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर हदायत की रोशनी अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, तारीख़ इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ऐसा मकाम अता फ़रमाया कि उनकी ज़िंदगियाँ ईमान, इखलास, सब्र और अल्लाह पर कामल भरोसे की मिसाल बन गई। उन्हें अजीम हस्तियों में एक रोशन नाम है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मोहब्बत से गौसे आज़म या गौसे पाक कहा जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मशहूर रूहानी हक़ाइक़ पेश करने जा रही हूँ जो सदियों से लोगों के दरमियान बयान की जाती रही है। इस हक़ाइक़ में एक ऐसा मुरीद है जिसका ईमान आग से भी ज़्यादा मजबूत है। एक ऐसा बादशाह है जो अपनी ताकत के गरूर में इंसानियत भूल बैठा है। और एक ऐसा लम्हा आता है जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की इज़्ज़त ज़ाहिर फरमा देते हैं। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और तकब्बर के अंजाम पर गौर करने की दावत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से रोशन करें। तमाम मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अदब के साथ जहाँ है वही बैठकर दिल से ये कलामात पढ़ें। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़नबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इस ज़िक्र की बरकत से हमारे दिलों को ईमान की रोशनी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सदियों पहले एक अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह बेशुमार फ़ौजों, महलों और ख़जानों का मालिक था, मगर दौलत और ताकत ने उसके दिल में ऐसा गरूर पैदा कर दिया था कि वो ख़ुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। रिया इसके नाम से कांपती थी, वज़ीर इसके सामने नज़रें झुका लेते, सिपाही इसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते। बादशाह ने अपने महल में ऐलान कर रखा था, मेरे हुक्म के बग़ैर कोई शख्स किसी बुज़ुर्ग, आलम या फ़कीर की तारीफ़ नहीं करेगा। इसी शहर में एक नौजवान रहता था। वो हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत करता था। हर नमाज के बाद अपने शेख के लिए दुआ करता, अल्लाह पर भरोसा रखता और लोगों के साथ हुस्ने इखलाक से पेश आता। उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र रहता। लोग कहते इस नौजवान के चेहरे पर अजीब नूर है। एक दिन
بازار میں کچھ لوگ اللہ والوں کا ذکر کر رہے تھے۔ نوجوان نے محبت سے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اتفاق سے بادشاہ کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً یہ بات جا کر بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اس نوجوان کو فوراً میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی اسے گرفتار کر کے محل لے آئے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم واقعی کہتے ہو کہ اللہ اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے؟ نوجوان نے سکون سے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا غرور اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا، آج میں دیکھتا ہوں تمہارا ایمان تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے میدان میں ایک بہت بڑا لاوا جلانے کا حکم دیا۔ لکڑیوں کے انبار لگائے گئے، تیل ڈالا گیا، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، دور دور تک گرمی محسوس ہونے لگی۔ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، مگر وہ نوجوان خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں زمین پر تھیں، ہونٹوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک یقین تھا، میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس روحانی حقائق سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے واقعات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ سے منسوب عوامی روایات میں بیان ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ایمان، صبر اور اخلاقی سبق دینا ہے، اس لیے انہیں اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ اپنی طاقت، دولت اور فوج پر بے حد ناز کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر شخص اس کے سامنے جھک جاتا، مگر وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بلا بیٹھا تھا۔ اسی شہر میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نہایت مخلص مرید کا ذکر عام تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، نماز کا پابند ہے، ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے اور اپنے مرشد کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے غرور سے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا ایمان واقعی اتنا مضبوط ہے یا لوگ محض کہانیاں بناتے ہیں۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس مرید کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی اسے لے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم واقعی اپنے رب پر اتنا یقین رکھتے ہو؟ مرید نے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا یقین اپنی ذات پر نہیں، اپنے رب کی رحمت پر ہے۔ یہ جواب بادشاہ کے غرور کو اور بھڑکا گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہارا رب تمہاری حفاظت کر سکتا ہے تو آج دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا لاوا جلانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں لکڑیوں کا ڈھیر دہکنے لگا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ سپاہی بھی قریب جانے سے گھبرا رہے تھے۔ لوگ خوف زدہ تھے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے آگ میں پھینک دو۔ سپاہی آگے بڑھے۔ مرید کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ اس نے آنکھیں بند کی،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، درود شریف پڑھا اور اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ روایت کے مطابق اسی لمحے اس کے دل میں اپنے مرشد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تازہ ہو گئی کہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، دل کو اللہ سے مت ہٹانا۔ سپاہیوں نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن چند لمحوں بعد ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ آگ اپنی پوری شدت کے باوجود اسے نقصان نہ پہنچا سکی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا اطمینان کے ساتھ کھڑا رہا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی، سپاہی حیران رہ گئے، وزیر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ کے چہرے کا غرور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ آگ کو اور تیز کرنے کا حکم دیا۔ مزید لکڑیاں ڈالی گئیں، ہوا دی گئی، شعلے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے، لیکن روایت کے مطابق مرید پہلے کی طرح مطمئن رہا اور برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا، جس بندے کا سہارا اللہ ہو اس کے لیے دنیا کی آگ بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اسے اپنی طاقت کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ سلطنت، خزانے، فوجیں اور تخت سب عارضی ہے، جبکہ اللہ کی قدرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بادشاہ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے غرور پر ندامت محسوس کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے لگا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اللہ پر کامل بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جائے، ظاہری سہارے ختم ہو جائیں اور کوئی مددگار نظر نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ سچا مومن حالات نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہی یقین دل کو سکون اور ہمت دیتا ہے۔ تکبر انسان کی سب سے خطرناک کمزوری ہے۔ بادشاہ کی طاقت، دولت اور حکومت اسے عاجز نہ بنا سکی، بلکہ غرور میں مبتلا کر گئی۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنی تباہی کا راستہ خود بناتا ہے۔ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ یہ آزمائشیں سزا نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، صبر اور اخلاص کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ مومن مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ ذکر الہی دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کا عمل نہیں، بلکہ دل کی طاقت ہے۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل خوف، گھبراہٹ اور مایوسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اخلاص، تقوی اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی مدد ہمیشہ اس کی حکمت کے مطابق آتی ہے، چاہے ہمیں فوراً نظر نہ آئے۔ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کا انجام رسوائی اور انصاف کا انجام
عزت ہے۔ صبر کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نیک لوگوں سے محبت انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت سے محبت اور ان کے اچھے اخلاق سے سبق لینا انسان کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اصل مقصد شخصیت پرستی نہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اپنانا ہے۔ دنیا کی طاقت عارضی ہے۔ بادشاہت، دولت، شہرت اور اقتدار سب عارضی ہیں۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر حال میں حق بات کہنا مومن کی شان ہے۔ سچا انسان حالات دیکھ کر حق نہیں بدلتا۔ حکمت، ادب اور اچھے انداز کے ساتھ سچ پر قائم رہنا ایمان کی علامت ہے، چاہے حالات مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل انسان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آزمائش ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون اور ہمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اپنی حکمت کے مطابق مدد عطا فرماتا ہے۔ ظلم اور غرور ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی سیرت سے اخلاقی اور روحانی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دنیاوی طاقت اور دولت عارضی ہے، اصل عزت اللہ کے پاس ہے۔ سچائی، عاجزی اور اللہ کی اطاعت انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان، سچا توکل، عاجزی، صبر اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے غرور، ظلم اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی اس روحانی حقائق سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی دولت، حکومت، شہرت یا ظاہری وسائل میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر اس کے سچے ایمان، اخلاص اور توکل میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر آزمائش کا سامنا صبر اور ہمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک بار پھر یاد رکھیں کہ اس قسم کی حقائق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ سے منسوب عوامی روایات میں بیان ہوتی ہیں۔ ان کا اصل مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، صبر، توکل، عاجزی اور نیک اخلاق کی اہمیت یاد دلانا ہے۔ اس لیے ان سے سبق حاصل کریں، لیکن ایسے واقعات کو قطعی تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کرنے سے احتیاط کریں۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم سب آج اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم تکبر، ظلم، حسد اور غرور سے بچیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، سچ بولیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ روحانی حقائق پسند آئی، اس سے آپ کے دل کو ایمان کی تازگی ملی یا آپ نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینے والی اخلاقی اور روحانی حقائق، اسلامی واقعات اور سبق آموز ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آخر میں سب مل کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں سچا توکل، کامل صبر اور خالص اخلاص عطا فرما، ہمیں غرور، ظلم، حسد، ریاکاری اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ۔ اے رب العزت، ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہیں انہیں صحت، عافیت، برکت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو سکون، مقروضوں کو آسانی، بے روزگاروں کو حلال رزق اور امت مسلمہ کو اتحاد، امن اور رحمت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آپ کے گھروں میں رحمت، رزق، سکون اور برکت نازل فرمائے، اور ہمیں بار بار ایسی نصیحت آموز باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آس پاس اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔